learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 166। वमा और जो कुछ असाबकुम पहुँचा तुम्हें यौमत तका जिस दिन आमने सामने हुई अलजमआनी दो जमातें फबी इज़्निल्लाह तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से थी। उहद के नुकसान से ये समझाना मतलूब था कि रसूल की नाफरमानी कैसे नाकाम करवा सकती है। उसका एक मकसद ये भी था कि मोमिन और मुनाफिक अलग अलग हो जाएं। इसकी तरफ इशारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में पहले ही कर दिया गया था। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने तलवार को हिलाया तो उसका अगला हिस्सा टूट गया। उसकी ताबीर उस नुकसान की सूरत में जाहिर हुई जो मुसलमानों को उहद में उठाना पड़ा। फिर मैंने दोबारा इस तलवार को हिलाया तो वो पहले से भी ज्यादा शानदार बन गई। इसकी ताबीर इस तरह सामने आई कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वक्ती शिकस्त के बाद फतह से नवाजा और मुंतशिर मुसलमान नए सिरे से लड़ाई के लिए एक जगह जमा हो गए। और मैंने ख्वाब में एक गाय भी देखी जो ज़िबा हो रही थी। अल्लाह ताला के सारे कामों में खैर व बरकत होती है। गाय से मुराद वो मुसलमान थे जो उहद की जंग में शहीद हो गए। सही बुखारी 4081। वलिया लमा और ताकि वो जान ले अलमुमिनीना मोमिनों को। ये उसकी हिकमत में से है कि अल्लाह ताला मोमिनों की ईमानी कुव्वत और कमजोरी को अपने इल्म से जाहिर कर दे। फिर वो सब्र करने वालों और साबित कदमी इख्तियार करने वालों को भी जान ले और मुनाफिकों को भी जान ले जो अब्दुल्ला बिन अबी के साथ रास्ते से लौट आए और वो 300 लोग थे। वलियअलमल्लज़ीना और ताकि वो उन्हें भी जान ले नाफकू जिन्होंने मुनाफिकत की। यहाँ इल्म से मुराद इजहार है क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म साबित है। यहाँ मुनाफिकीन से मुराद अब्दुल्ला बिन अबी और उसके साथी हैं। वकीला लहुम और कहा गया उन्हें तआलौ आओ कातिलू फी सबीलिल्लाह जंग करो अल्लाह की राह में अविदफाऊ या दिफा करो। मुनाफिक मुसलमानों की दोस्ती का दम भरते थे जबकि उनके दिल कुफर और नफाक से भरे हुए थे। उनका निफाक का पर्दा चाक करने के लिए कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जंग करो या दिफा करो। कौलू उन्होंने कहा लौ नअलमु अगर हम जानते होते कितालन जंग करना लत्तबअनाकुम जरूर पैरवी करते हम तुम्हारी। यहाँ अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ इशारा है जो मुकाम शौत से अपने 300 साथियों को लेकर पलट गया था और जब बाज मुसलमानों ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दिया हमें यकीन है कि आज जंग नहीं होगी, अगर होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ चलते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी तो जंग के लिए निकले थे मगर मुनाफिक ये समझते थे कि वो सब अपने आप को तबाही और हलाकत तक ले जा रहे हैं। हम लिल कुफरी वो कुफर के यौमा इज़िन उस दिन अकरबू ज्यादा करीब थे मिन हम उनसे लिल ईमानी बनिस्बत ईमान के। वो उस दिन ईमान के मुकाबले में कुफर से ज्यादा करीब थे। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इंसान के हालात बदलते रहते हैं। कभी कोई शख्स कुफर के ज्यादा करीब हो जाता है और कभी इस्लाम के। यकूलूना वो कह रहे थे बी अफवाहिहिम अपने मुंहों से मा लैसा फी कुलूबिहिम वो जो उनके दिलों में नहीं था। मुनाफिकों के बारे में यहाँ वाज़े किया गया है कि उनकी कस्में वफादारी के वादे सब फरेब हैं। उनके दिलों में कुफर भरा हुआ है जबकि वो जुबान से ईमान के दावे करते हैं। वल्लाहु और अल्लाह अअलमु ज्यादा जानने वाला है बिमा यक्तुमून उसको जो वो छुपाते हैं। इससे मुराद है कि अल्लाह ताला उनके निफाक को जानता है जिसको वो जाहिर नहीं करते। अल्लज़ीना कौलू वो जिन्होंने कहा लिइख्वानिहिम अपने भाइयों को वक़अदू और वो खुद बैठ गए लौ अताउना अगर वो अतात करते हमारी मा कुतिलू ना वो कत्ल किए जाते। जो लोग हक की राह में जान कुर्बान करते हैं दुनिया वाले अक्सर उन्हें ये बात अफसोस से कहते हैं कि ख्वामखा अपना आप गंवा दिया, अगर जहाद के लिए ना जाते तो ना मारे जाते। ये असल में नादानी की बात है इसलिए कि जो लोग अल्लाह ताला की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दे वही अल्लाह के इनामात के मुस्तहिक करार पाते हैं। लोग सिर्फ अल्लाह ताला के रास्ते में नहीं अपने बिस्तरों पर भी मरते हैं। मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, किसी के पास होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। हाफिज इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह लिखते हैं कि वाक़या उहद की एक हिकमत ये भी थी मुनाफिकीन ने जो खुद अपने दिल की बात कही जिसे मुसलमानों ने सुना और अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया उसे भी मुसलमानों ने सुना और निफाक और उसके अंजाम को जाना कि किस तरह मुनाफिक दुनिया और आखिरत की नेक बख्तियों से महरूम हो जाता है और हर बदबख्ती उसे घेर लेती है। कुल आप कह दें फदराऊ बस दूर करो अन अनफुसिकुम अपने नफ्सों से अलमौता मौत को इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे
رہے ہو۔ آپ کہہ دیں پھر موت کو اپنے آپ سے ہٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ موت کا تو وقت ایک مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر آنے والی ہے۔ انسان چاہے ایک راستے میں ہو یا دوسرے میں، وہ کسی حالت میں بھی موت سے دور نہیں بھاگ سکتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ آپ ہرگز گمان کریں ان کو جو قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتن، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ شہید مردہ نہیں ہوتے۔ صحیح احادیث کے مطابق ان کی روحیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں ہوتی ہیں، وہ جنت کے پھل کھاتی ہیں اور عرش کے ساتھ معلق قندیلوں میں پناہ لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عزت کی ہے اس سے وہ خوش ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، چاہے اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور قتل ہو، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری 2817۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں بتایا کہ تم ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں مردہ ہونے کا گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، ہم نے خود سوال کیا تھا یا ہمیں خبر دی گئی کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں میں ہیں، جنت میں وہ جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پھرتی ہیں، عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی قندیلوں کی طرف جگہ پکڑتی ہیں۔ تیرا رب ان کو جھانک کر فرماتا ہے، کیا تم مزید چاہتے ہو جو میں تمہیں عطا کروں؟ تو وہ کہتی ہیں، اے ہمارے رب، ہم اس سے زیادہ کیا مانگے کہ ہم جنت میں جو چاہتی ہیں کھاتی پھرتی ہیں۔ پھر اللہ ان کی طرف دوبارہ جھانکتا ہے اور فرماتا ہے، کیا تم مزید چاہتی ہو کہ میں تمہیں عطا کروں؟ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ کہتی ہیں، اللہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم دنیا میں تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ جامع ترمذی 3011۔ عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ جنت کے پھلوں کا رزق پائیں گی اور وہ اس کی خوشبو پا رہے ہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات میں 2 آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے، پھر وہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے اور اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ تھا۔ ایسا خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا، یہ گھر شہیدوں کا ہے۔ صحیح بخاری 2791۔ فارحین، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، اس پر جو عطا کیا انہیں اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے فرمایا کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس خصوصی رزق پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی جنت کی نعمتوں میں سے، اس کو پا کر وہ خوش ہیں۔ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی خوشخبری پاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بِالَّذِينَ، ان کے بارے میں، لَمْ يَلْحَقُوا، نہیں وہ ملے، بِهِمْ، انہیں، مِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے ان پر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملے اور فرمانے لگے، اے جابر، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد احد کے روز شہید ہو گئے اور وہ اپنے پیچھے عیال اور قرض چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہارے والد سے ملاقات کی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے جب بھی کسی سے کلام کیا ہے تو پردے کے پیچھے سے کیا ہے، مگر تمہارے والد کو زندہ کر کے بغیر پردے کے بالمشافہ کلام کیا اور فرمایا، تمنا کر، میں اسے پورا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ مجھے دنیا میں لوٹانے کے لیے زندہ کر تاکہ میں تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی۔ جامع ترمذی 3010۔ اللہ خوف علیہم، کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آخرت کی زندگی کی بڑی بات یہی ہے کہ کوئی وہاں پہ غم اور خوف نہیں ہوگا، تمنا کے مطابق زندگی ملے گی۔ یستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمت پر، وفضل، اور فضل پر۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کیا ہے اس پر شہید خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، ایمان والوں کا اجر۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں شہداء کی زندگی، ان کے رزق، ان کے خوشیاں منانے، ان کے لیے کسی خوف اور غم کے نہ ہونے سے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں پر خوش ہونے سے یہ احساس دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الذین، وہ جنہوں نے، استجابوا، حکم مانا، للہ والرسول، اللہ اور رسول کا، من بعد، اس کے بعد،
بعد ما اصابہم جو پہنچا انہیں الکرہ زخم۔ ابو الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب جو عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احد میں شریک تھے، میں اور میرا بھائی دونوں زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے اعلان کیا نکلو دشمن کا تعاقب کرنا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کیا اب ہم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جنگ رہ جائے گی؟ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں اور ہم زخمی ہیں۔ ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ میرا زخم بھائی سے تھوڑا کم تھا، جب اس کی طبیعت خراب ہوتی تو میں اسے پیچھے سے تھامتا یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اس آیت میں ان صحابہ کرام علیہ السلام کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ احد کے بعد ابو سفیان کا پیچھا کیا اور ہمراء الاسد پہنچ گئے۔ ابو سفیان کو جب اطلاع ملی کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو وہ گھبرا کر مکہ لوٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، انہوں نے عروہ سے اس کے متعلق کہا میرے بھانجے تمہارے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ احد کی لڑائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف پہنچنی تھی جب وہ پہنچی اور مشرکین واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا خطرہ ہوا کہ وہ کہیں پھر لوٹ کر حملہ نہ کریں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنے کون کون جائے گا۔ اسی وقت 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ صحیح بخاری 4077۔ للذین احسنوا ان کے لیے جنہوں نے احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی کیا، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زخم کھانے کے بعد بھی نیکی اور تقوی اختیار کرنے والوں کو اجر عظیم کی بشارت دی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے اور غزوے میں جانے کی وجہ سے وہ اس عظیم اجر کے مستحق ہوئے۔ الذین قالا وہ جو کہا، لہم الناس انہیں لوگوں نے، جن سے لوگوں نے کہا، یہاں لوگوں سے مراد قافلہ عبد القیس ہے۔ غزوہ احد مدینہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہوئی۔ اس جنگ کے بعد کافروں کا لشکر واپس ہوا۔ مدینے سے 8 میل دور ہمراء الاسد میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور یہاں ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ احد سے واپس آ کر انہوں نے غلطی کی ہے، اس سے اچھا تھا کہ وہ مسلمانوں کا پیچھا کرتے اور ان کی طاقت کا آخری طور پر خاتمہ کر دیتے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ معید الخزاعی جب ابو سفیان اور اس کی فوج کو مسلمانوں سے مروب کرنے کے بعد واپس چلے گئے تو قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ ابو سفیان کے قریب سے گزرا۔ اس نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ۔ پوچھا کس لیے؟ کہنے لگے خوراک حاصل کرنے کے لیے۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا پیغام پہنچا دو، اس کے بدلے ہم تمہیں عکاظ کے بازار میں کشمش دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو سفیان نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ ہم نے باقی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عبد القیس کا یہ کافرہ ہمراء الاسد میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملا اور ابو سفیان کا پیغام ان کو پہنچا دیا تو آپ نے مسلمانوں سے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ اسی پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان الناس بے شک لوگ قد جمعوا لکم یقیناً جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، فخشوہم لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ۔ یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ۔ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے۔ یہاں الناس سے مراد ابو سفیان اور اس کا لشکر ہے، یعنی ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ فزادہم ایمانا چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا۔ اس سے مراد وہ عزم اور حوصلہ ہے جو قبیلہ عبد القیس اور ابو سفیان کے خوف زدہ کرنے کی کوششوں کے باوجود پیدا ہوا۔ وقالوا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، ونعم اور کتنا اچھا ہے، الوکیل کارساز جس پر اعتماد کیا جائے اسے وکیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وکیل ہے کہ تمام کام اسی کی وجہ سے درست ہوتے ہیں، تمام کاموں کا اختیار اسی کے پاس ہے، اس لیے وہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ صحیح بخاری 4564۔ فن قلبو پس وہ پلٹ آئے، بنعمت من اللہ و فضل اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہ ملا۔ صحابہ نے اس مقام پر بازار لگایا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ نعمت سے مراد سلامتی ہے، جنگ سے سلامتی، ایمان کی سلامتی اور اس میں مزید اضافہ مراد ہے۔ فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغرا میں تجارت سے حاصل ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خریدا، پھر اسے فروخت
کر کے اس کا نفع مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ لم یمسسہم نہیں چھوا انہیں سوء کسی تکلیف نے۔ حمراء الاسد میں معبد الخزائی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ ابو سفیان کے پاس جا کر اسے مسلمانوں کا خوف دلائیں۔ ابو سفیان کو معبد کے اسلام لانے کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس محمد اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ تو کسی طرح تمہیں پا لینا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہاری خیر نہیں۔ محمد کے وہ ساتھی جنہوں نے جنگ احد میں شرکت نہیں کی تھی وہ بھی اب ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری رائے بس یہ ہے کہ تم لوگ جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ گھبرا کر مکہ کی طرف واپس چلے گئے اور مسلمان جو تھے وہ حمراء الاسد سے بخیر و عافیت واپس آ گئے۔ واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کرنے کا شرف ملا، یعنی زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حمراء الاسد جانے کا موقع ملا۔ واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تجارت میں ملنے والے منافع سے اور دشمنوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے سے اپنے فضل کا احساس دلایا ہے۔ انما بے شک ذالکم الشیطان یہ شیطان ہے، یخوف جو ڈراتا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں کو۔ شیطان اپنے دوستوں سے اس لیے ڈراتا ہے تاکہ حق جو ہے وہ دب جائے اور باطل غالب آ جائے۔ مشرکین میں سے جس نے ڈرایا اور کہا کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ شیطان کے حامیوں میں سے تھا جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے جو ایمان سے محروم ہے یا جن کا ایمان کمزور ہے۔ شیطان یہ وسوسہ اور وہم ڈالتا ہے کہ مسلمان کے دشمن جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف دلایا ہے تاکہ ان مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ فلا تو نہ تخافوہم تم ڈرو ان سے، وخافونی اور مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان میں شمار ہوتا ہے۔ انسان اپنے ایمان کے مطابق خوف الہی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نفع اور نقصان پر قادر ہے، اس لیے مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جب سارے اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی قوت ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔